वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट। इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 यानी इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में आपकी बुक के पेजेस 7, 8 और 12 पर मौजूद कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट। वी विल डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आखिर में मैं आपको एक रीडिंग असाइनमेंट दूंगी। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट। डेटाबेस का जो सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। बेसिकली ये 8 हिस्से हैं जिनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। रिपोजिटरी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूज़र इंटरफेस, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स, सिस्टम एनालिस्ट्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स और एंड यूज़र्स। ये तमाम हिस्से आपस में मिलकर जब काम करते हैं तो एक डेटाबेस सिस्टम बनता है। सबसे पहले हम डेटाबेस एनवायरनमेंट के जिस हिस्से को डिस्कस करेंगे वो है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी को डिफ़ाइन करने के लिए जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक टर्म है डेटा डेफिनेशन, जिसको हमने शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस किया और इसको हमने मेटा डाटा का नाम दिया। इस टेबल को रिकॉल करें, ये टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने एक स्टूडेंट का डाटा बनाया था, स्टूडेंट का टेबल बनाया था। उस टेबल में हमारी 5 फील्ड्स थी: आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और ईयर ऑफ बर्थ। और उस टेबल के साथ हमने इन फील्ड्स के लिए एक मेटा डाटा डिफ़ाइन किया था, जिसमें हमने इन 5 फील्ड्स की डाटा टाइप, लेंथ, डिस्क्रिप्शन और कंस्ट्रेंट डिफ़ाइन किए थे। तो इसको हम या तो मेटा डाटा कहेंगे या इसको हम डेटा डेफिनेशंस भी कह सकते हैं, और ये रिपोजिटरी का ही हिस्सा होता है। इसके अलावा रिपोजिटरी में जो दूसरी चीज़ डिस्कस होती है वो है डेटा रिलेशनशिप्स। हमने अब तक सिंपल एग्जांपल डिस्कस की कि हमने सिर्फ स्टूडेंट के टेबल को देखा, लेकिन अगर हम पूरे कॉलेज को अपने स्कोप में रखें तो स्टूडेंट के अलावा टीचर्स और सब्जेक्ट्स, या फिर हम उनको प्रोग्राम भी कह सकते हैं, वो सब चीज़ें कॉलेज में शामिल होती हैं। स्टूडेंट, टीचर और प्रोग्राम, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से अलग नहीं हैं। एक स्टूडेंट किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेता है, यानी फर्स्ट ईयर क्लास, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेता है। हर प्रोग्राम के साथ कोई ना कोई टीचर एसोसिएटेड होता है, टीचर्स उन प्रोग्राम्स को पढ़ा रहे होते हैं। इसी तरह हर टीचर स्टूडेंट्स की कुछ तादाद को पढ़ा रहा होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। इसको हम कहते हैं डेटा रिलेशनशिप्स। ये भी रिपोजिटरी में डिस्कस होते हैं, डिफ़ाइन होते हैं। तीसरी चीज़ जो रिपोजिटरी में आती है वो है आउटपुट स्टाइल्स या रिपोर्ट फॉर्मेट्स। जब भी हमने डाटा को प्रोसेस करना होता है तो हमें आउटपुट मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। उस आउटपुट को, उन रिपोर्ट्स को किस अंदाज में, किस स्टाइल में हम देखना चाहते हैं वो भी हम रिपोजिटरी में डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डाटा है जो एक लिस्ट की शक्ल में है। हम इस आउटपुट और इन रिपोर्ट्स को किसी भी स्टाइल में देख सकते हैं। इन दोनों रिपोर्ट्स, इन दोनों आउटपुट्स का स्टाइल और फॉर्मेट एक दूसरे से मुख्तलिफ है, अंदाज, कलर्स, सेटिंग्स मुख्तलिफ हैं, और ये सब चीज़ें हम रिपोजिटरी में डिफ़ाइन कर सकते हैं। डेटाबेस एनवायरनमेंट का दूसरा अहम हिस्सा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। जब भी हम एक डेटाबेस बनाना चाहें या उसको इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए हम जो प्रोग्राम्स इस्तेमाल करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उनको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। DBMS के बगैर ना तो हम डेटाबेस बना सकते हैं और ना ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटाबेस एनवायरनमेंट का तीसरा अहम हिस्सा है डेटाबेस। डेटाबेस को भी हम लास्ट लेक्चर में बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज़ स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। वो डाटा जो ऑर्गेनाइज्ड हो, तरतीब दिया हुआ हो और किसी ख़ास टॉपिक से रिलेटेड हो, उस टॉपिक से हटकर ना हो, उसको इस तरह से स्टोर करना कि उसको सर्च करना आसान हो और वो कम से कम जगह घेरे, हार्ड डिस्क पर स्पेस ज़ाया ना करे,
اسے ہم کہتے ہیں ڈیٹا بیس۔ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کا چوتھا اہم حصہ ہے اپلیکیشن پروگرامز۔ اپلیکیشن پروگرامز کا بنیادی کام DBMS کے ساتھ مل کر ڈیٹا بیس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ہم ڈیفائن یوں کر سکتے ہیں: اٹ از یوز ٹو سینڈ کمانڈس وائا یوزر انٹرفیس ٹو DBMS ٹو مینیپولیٹ ڈیٹا بیس۔ اپلیکیشن پروگرام کے ساتھ دوسری جو ایک چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے یوزر انٹرفیس۔ یوزر انٹرفیس سے مراد وہ اسکرین ہے جس کی مدد سے اپلیکیشن پروگرام استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یوزر انٹرفیس کے ذریعے اپلیکیشن پروگرام کو استعمال کرتا ہے اور اپلیکیشن پروگرام انسٹرکشنز اور کمانڈز ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو بھیجتا ہے تاکہ ڈیٹا بیس کو استعمال کیا جا سکے۔ اسی چیز کو ایک ڈائیگرام میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ 3 چیزیں یہاں پر شو کی گئی ہیں: یوزر انٹرفیس، اپلیکیشن پروگرام اور DBMS۔ یوزر انٹرفیس کے ذریعے یوزر اپلیکیشن پروگرام سے رابطہ کرتا ہے، اس سے انٹریکٹ کرتا ہے، اور اپلیکیشن پروگرام آگے ان کمانڈز کو، ان انسٹرکشنز کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم تک بھیجتا ہے تاکہ ڈیٹا بیس پر کوئی آپریشن کیا جا سکے۔ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کا 5واں اہم حصہ یوزر انٹرفیس، جس کو ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اپلیکیشن پروگرام کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے A visual environment to communicate with the computer۔ جب بھی آپ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کے لیے جس قسم کا ماحول آپ کے پاس موجود ہوتا ہے وہ یوزر انٹرفیس کہلاتا ہے، اور جو انوائرمنٹ آج کل کے جدید سافٹ ویئرز میں موجود ہے تاکہ آپ کمپیوٹر کو استعمال کر سکیں، وہ ویژول انوائرمنٹ کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس بٹنز، مینیوز، آئیکونز اور کلرز اویلیبل ہوتے ہیں، اور آپ ماؤس کے استعمال سے چیزوں کو، بٹنز کو، مینیوز کو استعمال کر کے کمپیوٹر کو کمانڈز دیتے ہیں۔ 2 طرح کے انٹرفیس ہیں جو آلریڈی ہم IT کے کورس میں ڈسکس کر چکے ہیں: کمانڈ لائن اور گرافیکل یوزر انٹرفیس۔ تو جو ڈیٹا بیس انوائرمنٹ میں یوزر انٹرفیس استعمال کیا جاتا ہے وہ GUI یا گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے، جو یوزرز کے لیے استعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔ یوزر انٹرفیس میں فارمز موجود ہوتے ہیں۔ فارمز کے ذریعے یوزرز ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں، اور انہی فارمز کو بعد میں ڈیٹا نکالنے یعنی ریٹریو کرنے اور اپڈیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک فارم دکھایا گیا ہے جہاں پر کچھ خالی فیلڈز ہیں۔ یہاں پر یوزر ڈیٹا ٹائپ کرتا ہے اور اس کو ڈیٹا بیس میں انٹر کر سکتا ہے۔ بعد میں انہی فارمز میں ڈیٹا کو نکال کے ریٹریو کر کے اپڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یوزر انٹرفیس کی دوسری اہم چیز ہے مینیوز۔ مینیو از اے لسٹ آف کمانڈس فار پرفارمنگ ڈفرینٹ آپریشنس۔ جب بھی ہم نے کوئی کام پرفارم کرنے ہوتے ہیں ان کو ایک لسٹ کی شکل میں ہمیں دے دیا جاتا ہے۔ اس لسٹ میں سے ہم خود چوز کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا آپریشن پرفارم کرنا ہے۔ ان مینیوز اور ان میں موجود کمانڈس کا بنیادی مقصد ڈیٹا پر مختلف آپریشنز کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک ایگزامپل ہے جس میں ایک فائل کی آپشن کو کلک کیا گیا ہے تو ایک لسٹ آف کمانڈس سامنے آ گئی ہے۔ اس لسٹ میں 4 کمانڈز ہیں: نیو، لوڈ، سیو اور ایگزٹ۔ تو یہ ایک مینیو کی ایگزامپل ہے۔ یہاں پر ہمیں جو بھی آپشنز، جو بھی کمانڈز اویلیبل ہوں گی ان کو ہم چوز کر سکتے ہیں اور ڈیٹا پر مختلف آپریشنز کر سکتے ہیں۔ تیسری اور آخری اہم چیز یوزر انٹرفیس میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ رپورٹس ہیں، جو ابھی 2 سلائڈس پہلے ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں جب ہم نے امپلائی کی رپورٹس کو ڈسکس کیا، اس کے مختلف فارمیٹس کو ڈسکس کیا۔ تو رپورٹس بیسیکلی ڈیٹا بیس سے آنے والی آؤٹ پٹ کو شو کرنے کے طریقے ہیں۔ یہ رپورٹس سادہ بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں ہم گرافس، چارٹس اور ٹیبلز ڈال کر ان کو تھوڑا ڈفرینٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر مختلف قسم کے چارٹس دکھائے گئے ہیں جو ہم اپنی رپورٹس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیبلز بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ٹیبلز کیا ہیں؟ لاسٹ لیکچر ہمارا اسی ٹاپک پر تھا، کس طرح سے روز اور کالمز کو ملا کر ٹیبل بنائے جاتے ہیں اور ڈیٹا بیس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کا 6واں اہم حصہ ہے ڈیٹا ایڈمنسٹریٹرز۔ یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں، وہ یوزرز ہیں جو پورے ڈیٹا بیس سسٹم کو مینٹین رکھتے ہیں اور اس قابل رکھتے ہیں کہ وہ کام کرتا رہے۔ پرسنز ہو آر رسپانسبل آف ہول انفارمیشن سسٹم۔ ڈیٹا بیس سسٹم میں آنے والے پرابلمس کو دیکھنا، حل کرنا اور اس کو کام کرتے رکھنا ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے۔ ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کا ایک اور اہم کام یوزرز کو آتھرائز کرنا ہے
کہ وہ ڈیٹا بیس پر کون کون سے کام کر سکتے ہیں. یہ چیز بھی ہم نے لاسٹ لیکچرز میں ڈسکس کی تھی کہ ڈیٹا بیس میں ہر یوزر کو ہر قسم کا آپریشن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یوزرز کے اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں اور ہر اکاؤنٹ کے اپنے اپنے ایکسیس رائٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ڈیٹا انٹری آپریٹر کو صرف ہم ڈیٹا انٹر کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں, وہ ڈیٹا ریڈ یا ڈیلیٹ یا اس کو اپڈیٹ نہیں کر سکتا. تو اس طرح کے ایکسیس رائٹس ڈیفائن کرنا بھی ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے. ایک اور اہم کام کوآرڈینیٹ دا یوز آف ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس سسٹم کو کام کرتے رکھنے کے لیے مختلف یوزرز اور اس کے مختلف حصوں کے بیچ میں رابطے کا کام کرنا اور اس رابطے کو یقینی بنانا ڈیٹا ایڈمنسٹریٹرز کا کام ہے, اور اس دوران آنے والی پرابلمس کو دور کرنا بھی ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹی ہے. مانیٹر دا یوز آف ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس جب استعمال ہو رہا ہو تو اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا تاکہ کسی بھی آنے والے پرابلم کو فوراً حل کیا جا سکے اور بہتر کیا جا سکے. 7واں اہم حصہ سسٹم اینالسٹ اینڈ اپلیکیشن پروگرامرز ہیں. یہ بھی یوزرز کی دو اقسام ہیں. سسٹم اینالسٹ کون ہیں؟ دے ڈیٹرمن دا ریکوائرمنٹس آف اینڈ یوزرز اینڈ ڈیولپ اسپیسیفیکیشنز فار ٹرانزیکشنز. اینڈ یوزر کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. اینڈ یوزر وہ لوگ ہیں جو سافٹ ویئر صرف استعمال کرتے ہیں. سافٹ ویئر بنا کیسے ہے, ڈیٹا بیس بنا کیسے ہے, اس کی انہیں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ہم اس وقت کمیونیکیشن کے لیے زوم کا میڈیم استعمال کر رہے ہیں, زوم کا سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں. زوم کا سافٹ ویئر بنا کیسے ہے اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن نہیں ہے, ہم صرف اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو ہم اینڈ یوزرز کہلائیں گے. سسٹم اینالسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا سافٹ ویئر یا نیا سسٹم بنانا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ریکوائرمنٹس اکٹھی کرنا کہ وہ سافٹ ویئر کون کون سی سہولیات فراہم کرے گا اور اس میں مختلف کام کس طرح سے ہوں گے, ان کے سٹیپس ڈیفائن کرنا. جس طرح سے ٹرانزیکشن کے سٹیپس ڈیفائن کیے جاتے ہیں وہ سسٹم اینالسٹ کا کام ہے. اس کے بعد رول آتا ہے اپلیکیشن پروگرامرز کا, who implement these specifications and programs. سسٹم اینالسٹ جو چیزیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں سافٹ ویئر میں موجود ہونی چاہیے اور ان کے سٹیپس کیا ہوں گے, انہی چیزوں کو اصل میں بنانا اور سافٹ ویئر کو مکمل کرنا اپلیکیشن پروگرامرز کا کام ہے. زوم کی ایگزامپل لیتے ہیں. زوم میں کیا کیا سہولیات ہونی چاہیے اور یہ سہولیات کیسے پرووائڈ کرنی ہیں یہ سسٹم اینالسٹ بتاتا ہے, جبکہ زوم اصل میں جن لوگوں نے بنایا وہ اپلیکیشن پروگرامرز ہیں, اور ہم لوگ جو صرف زوم کو استعمال کر رہے ہیں ہم اینڈ یوزرز ہیں. تو 8واں اور آخری اہم حصہ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کا ہے اینڈ یوزر. یہ وہ لوگ ہیں who interact with the application directly, جو صرف سافٹ ویئر کو, سسٹم کو اور ڈیٹا بیس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ ڈیٹا بیس پر 4 قسم کے آپریشنز کر سکتے ہیں. انسرٹ یعنی نیو ڈیٹا ڈال سکتے ہیں. ڈیلیٹ یعنی کسی بھی موجود ڈیٹا کو ختم کر سکتے ہیں. ریٹریو موجود ڈیٹا کو نکال کر ریڈ کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں یعنی چینج کر سکتے ہیں. ریلیشن شپ آف اپلیکیشن پروگرام اینڈ ڈی بی ایم ایس. یہاں پر اب ہم ڈیٹا بیس کے جتنے بھی کمپوننٹس ہم نے اب تک ڈسکس کیے ہیں ان سب کے ریلیشن شپ کو دیکھیں گے. اپلیکیشن پروگرام ہم نے ڈسکس کیا ایک اہم حصہ ہے, اس کی مدد سے ہم ڈی بی ایم ایس کو استعمال کرتے ہیں. اپلیکیشن پروگرام جب بھی آتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک یوزر انٹرفیس لے کر آتا ہے. یوزر انٹرفیس کے ذریعے یوزر اپلیکیشن پروگرام کو انسٹرکشنز دیتا ہے, کمانڈز دیتا ہے. یہ کمانڈز اپلیکیشن پروگرام سے ڈی بی ایم ایس تک جاتی ہیں یعنی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم تک جاتی ہیں, اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ان کمانڈز کی روشنی میں ڈیٹا بیس پر آپریشنز پرفارم کرتا ہے. کون سے آپریشنز پرفارم کرتا ہے؟ یہ 4 آپریشنز ابھی ہم نے ڈسکس کیے: انسرٹ, ڈیلیٹ, اپڈیٹ اینڈ ریٹریو. اور ان ساری کمپوننٹس کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو ڈیٹا بیس سسٹم بنتا ہے جو یوزر کے لیے یا اینڈ یوزر کے لیے بنایا گیا ہے. یوزر انٹرفیس کے ذریعے انسٹرکشنز دیتا ہے اور اپلیکیشن پروگرام کو استعمال کرتا ہے. آپ کی بک کے پیج 14 پر انہی یوزرز کو جن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا, ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر, سسٹم اینالسٹ, اپلیکیشن پروگرامر اور اینڈ یوزر, ان کو تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے. اینڈ یوزرز کی 2 ٹائپس پہ ڈسکس ہوئی ہیں. یہ آپ کی ریڈنگ اسائنمنٹ ہے. کوئی کنفیوژن ہو تو آپ نیکسٹ لیکچر سے پہلے گروپ میں شیئر کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.